अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी। इलेक्शन की गहमा गहमी सरगर्मियां अरूज पर हैं और इस वक्त जो है हमें शहर में हर तरफ बैनर पोस्टर नज़र आते हैं, जलसे हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इलेक्शन सर पर आ पहुंचा है। इलेक्शन में हो क्या रहा है, इस पर बात कर रहे हैं हम। और ये एक ट्रांसमिशन कंटिन्यूस हम इसे कल से जारी रखे हुए हैं और इलेक्शन तक जारी रहेगी। मैं आपके साथ मौजूद हूं मेज़बान के तौर पर, और जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपके साथ कराता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार मुफ्ती साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस शहर के बड़े मारूफ एनालिस्ट हैं, इस पूरे खित्ते को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सियासत में क्या हो रहा है बड़े करीब से देखा है उन्होंने, बहुत सारे मामलात के, बहुत सारे इत्तफाकात के ऐनी शाहिद हैं। उनसे पूछेंगे कि इन इलेक्शन में वो क्या देख रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, जुनैद अनवर साहब, आप हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, शहर की सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हम इलेक्शन के साथ साथ आज योम यकजहती कश्मीर पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम इस दिन को मना रहे हैं। अगर इसको हम इलेक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? कश्मीर में हमने क्या पेशरफ्त की? कश्मीर को हासिल करने के लिए, कश्मीरियों के साथ अपनी सपोर्ट के इजहार के लिए हमने क्या किया, अब तक क्या किया? इलेक्शन ज़ाहिर है वो भी एक आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो हम अपनी रियासत के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कश्मीर हमारी रियासत में कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुफ्ती साहब, कैसे हाल हैं आपके? इलेक्शन एंजॉय कर रहे हैं? क्या मजा आ रहा है या नहीं ओवरऑल? ये बड़ा धीमे सुरों में आगे बढ़ी है इलेक्शन कैंपेन। बेयकीनी की कैफियत चूंकि काफी अरसा तारी रही और लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। सवाल ही पूछा जाता था कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये तो अब यकीन है, अब यकीन है, तो अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। अभी जब स्टूडियो में आ रहा था और रास्ते में गिलानी साहब का घर पड़ता है, तो वहाँ जो आज चहल पहल थी सुबह सुबह, वो पहले नहीं नजर आती थी। तो ये देखा जाए तो जो बैनर्स पोस्टर्स जिनका आपने जिक्र किया है, उसकी भी बहार आई हुई है शहर में। शायद ही कोई जगह ऐसी नजर आती हो जहाँ पे कोई चौक, कोई शाहरा जिस पर बैनर्स ना लगे हुए हों। तो लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, उम्मीदवार जा रहे हैं। और अच्छा मुफ्ती साहब, अब हम ये कहते थे कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो जमहूरियत मजबूत होगी और हम आगे बढ़ेंगे। अब तो असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। उसके कोई असरात नजर आते कि हम जमहूरी तौर पर ज्यादा तवाना हुए? असल में जब बेहतरी आ रही होती है ना, तो वो गैर महसूस तरीके से आ रही होती है, बड़ी स्लो स्पीड में आ रही होती है। ठीक है, वो नारे मारती भी नहीं आती। अब मतलब जमहूरियत का जो समर है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तारीख, और कौमों की तारीख में 2, 4, 5, 10 साल तो इतने बहुत ज्यादा अहम नहीं होते। तो इस लिहाज अगर ये कंटिन्यूटी रहे, तसलसल रहे, तो फिर आप कल का मौरख लिखेगा कि हम बहुत जमहूरियत पसंद थे और तरक्की की राहों पे गामजन थे। अभी अगर उसका कलम आजाद हुआ, अगर वरना तो वही तारीख लिखी जाएगी जो बादशाह कहते हैं। जुनैद अनवर से भी जानते हैं। जुनैद, कैसी सूरत हाल है इलेक्शन की? क्या गहमी गहमी आपको नजर आ रही है? आप इसको कवर भी कर रहे हैं, उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है क्या? बिल्कुल, इसमें ये जो है कि सर वो 1 तारीख तक तो फिर भी लोग ये सवाल किया करते थे क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, और उम्मीदवारान भी जो थे वो भी इस पे जो है वो कंफर्म नहीं, अभी भी ये सवाल होता है। मगर अब जो है ये सवाल कोई थमता हुआ नजर आ रहा है। खत्म हो गया, तो गुंजाइश नहीं है। अब तो चंद घंटे बाकी हैं। 26 करोड़ बैलेट पेपर छप गए हैं, अरबों रुपया कौम का खर्च हो गया है। अभी तो ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है। और वो अब तो तकरीबन 72 घंटे पीछे रहते हैं इलेक्शन के अंदर। और इससे जो गहमा गहमी है कि वो उम्मीदवारान की जानिब से अब कैंपेन के अंदर भी तेजी है। चूंकि जो कैंपेन का आखिरी मरहला होता है, डोर टू डोर के बाद फिर जलसों की तरफ और कॉर्नर मीटिंग्स जो है उनकी तरफ उम्मीदवार बढ़ जाते हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि तमाम उम्मीदवारान जो है वो जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स की तरफ जा रहे हैं। अपना तशहीरी मवाद जो है उसको अवेजा भी किया जा रहा है। तीसरी और आखिरी खेप भी जो है वो तशहीरी मवाद की वो लगाई जा रही है। एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला भी जारी है, वोट मांगने का सिलसिला भी जारी है। जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन का एक मोमेंटम बनता हुआ नजर। ये बताएं, उम्मीदवार खर्चा कर रहे हैं या हाथ खींच के रखा हुआ है कि भाई इस इलेक्शन में वैसे भी वो हालात नहीं है जो अमूमी तौर पे होते थे?
تو کیا صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ خرچہ دل کھول کے کر رہے ہیں یا نہیں؟ ملتان کے اندر ایک ہیوی ویٹ جو امیدوار ہے ان کی جانب سے تو بے تحاشا خرچہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک جماعت جو ہے اس کے اوپر شاید ان کا یہ ان کو تھوڑا سا ریلیف اس حوالے سے بھی حاصل ہے کہ ان کے فلیکسز لگنے نہیں دیے جا رہے، تو وہ ان کا خرچہ اس حوالے سے کسی حد تک جو ہے وہ اچھا وہ فلیکسز پر تو شاید پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ پابندی ہے کہ بھئی آپ فلیکسز اس طرح بنوائیں، تو شاید اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ان کی جانب سے خرچہ جو ہے وہ کم ہے، مگر ایک امیدوار ملتان کے اندر موجود ہے جنہوں نے پورا شہر جو ہے وہ ہیوی ویٹ تو بہت سارے امیدوار ہیں ملتان کے اندر، صرف ایک امیدوار ہیوی ویٹ نہیں ہے، لیکن ایک ہیوی ویٹ امیدوار کی طرف سے باقیوں کے پاس سپانسر ہے، ایک جو ہے وہ خود کر رہا ہے۔ اچھا تو یہ ایک فرق ہے، باقیوں کے پاس سپانسر اچھے ہیں جو ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ ویسے مفتی صاحب یہ جو رجحان آ گیا ہے انتخابات میں کہ خرچہ دوسرے سے کروانا ہے، اس کو کس نے نیا نہیں ہے، لیکن اب ہمیں پتہ چلنے لگ گیا۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کو اگر میں نام لیے بغیر عرض کروں تو اسی شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لوگ الیکشن ہارنے پہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، یہ جیتنے میں کما جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی عموماً رجحان ہے کہ جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے اس کا خرچہ صوبائی یہ ہوتا ہے، ٹکٹ بھی اسی بنیاد پہ لے ونگز پر جی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قومی کا ٹکٹ جس کو ملتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ جی فلاں کو ٹکٹ دو کیونکہ وہ مالدار سامی ہے اور میرا بھی خرچہ اٹھائے گا۔ تو یہاں اس دفعہ بھی ایسی صورتحال ہے، ہم بغیر نام لیے کہ بھئی جو منظر ہے کیا صوبائی اسمبلی کے امیدوار قومی اسمبلی کے امیدوار پہ خرچ کر رہے ہیں یا قومی اسمبلی کے امیدوار صوبائی اسمبلی پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ملتان شہر کے دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے کہ جو ونگز ہیں ان کے وہ خرچ کریں، ملتان کی جو 149 ہے ایک نشست، یہاں پر جو ہے وہ تمام قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں یا صوبائی اسمبلی کے امیدوار جہانگیر ترین صاحب تگڑے امیدوار ہیں، وہ اپنے ایم پی ایز کو بھی کسی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، مطلب ووٹر لسٹوں کے لحاظ سے، تشہیری مواد کے لحاظ سے، کارنر میٹنگز کے اخراجات وہ اپنے ونگز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے حلقے کے اندر جو ہے شہر کا حلقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے نے خرچہ جو ہے آدھو آدھ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ اگر فرض کریں 1 لاکھ خرچ آتا ہے تو 50,000 جو ہے ایم پی اے صاحب دیں گے اور 50,000 جو ہے وہ ایم این اے صاحب دیں گے، تو اس طریقے سے وہ کام چلائے ہوئے۔ آپ سے میں این اے 149 کی ذرا تفصیل پوچھوں گا کہ اس وقت کیا امیدوار ہیں اور آگے کیا صورتحال ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، جی تو سرکاری سطح پر بھی یہ منایا جاتا ہے، اپنے اپنے طور پر بھی لوگ مناتے ہیں، اسکولوں میں باقی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ بھی تقریبات کرتی ہیں، تو کیا امیدوار جو ہیں ان کو بھی کوئی ریلیاں شلیاں نکالنی چاہیے تھی یا اچھا موقع؟ لیکن اس طرف توجہ ہے نہیں نا، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوم یکجہتی کشمیر پہ جو جوش و جذبہ ہوتا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا جیسے روٹین کی ایک دن ہے، تعلیمی اداروں کے سر پہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ دن زندہ ہے، تعلیمی اداروں میں یہ منایا جاتا ہے۔ پھر بعض این جی اوز خاص طور پہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں وہ کوئی جلوس نکال لیا، ریلی نکال لی، کوئی اجلاس کر لیا، کوئی تقریریں، کوئی بیان بازی، اس حد تک تو یہ ہے۔ اور لیکن یہ ایک پہلو اس کا واقعی ایسا ہے کہ ابھی تک آج مطلب 5 تاریخ ہو گئی ہوئی ہے، ابھی تک سیاسی اور انتخابی امیدواروں کی طرف سے کوئی ایسی مہم نظر نہیں آئی۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ حلقے کے ایشوز کے حوالے سے ہی سارا کچھ ہے، قومی ایشوز پہ آپ اور بھی کسی قومی ایشو پہ دیکھ لیں کہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، اس کی طرف دھیان توجہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ توجہ حلقے کے اندر برادریوں پر، مسائل پر، جو کارنر میٹنگز پر، اس حوالے سے ڈور ٹو ڈور بھی جیسے ابھی جنید بتا رہا تھا، تو وہ ڈور ٹو ڈور۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کل آخری دن ہے انتخابی مہم کا، اس کے بعد پھر 1 دن کا گیپ آتا ہے، تو وہ پھر کارنر میٹنگز تو ہوں گی نہیں، پھر تو ہونا ہے ڈور ٹو ڈور ہی جانا ہے، گھر گھر جا کر ہی مانگیں گے۔ میرا خیال ہے امیدواروں کو وہ بھی روک دینی پڑتی ہے الیکشن کے ضابطوں کے تحت، جو ہے مطلب آپ انتخابی مہم جو ہے مہم نہیں چلا سکتے 24 گھنٹے پہلے، لیکن اگر کوئی کسی کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس پہ اتنا وہ نہیں ہوتا، تو اب وہ یہ کہے گا میں ووٹ مانگنے نہیں آیا، چائے پینے آیا نہیں، اس طرح ہر بندے کے اوپر تو پولیس نہیں کھڑی نا، ویسے بھی وہ اندر کھاتے چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ہم ذرا اسپیسیفک این اے 149 کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جنرل بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو این اے 149 میں امیدوار ہیں
मुख्तलिफ जमातों के, वो कौन कौन से हैं, जरा इनका तारुफ करवाइएगा। सर पहले 149 जो है वो मुल्तान शहर का बल्कि जनूबी पंजाब का अहम तरीन हल्का इसको समझा जाता है। पहली दफ़ा है कि 149 से जो है वो अंदरूनी शहर निकल कर अब हल्का N 150 में चला गया। पहले 149 मुल्तान शहर का हल्का था और शहर की जो 4 यूनियन काउंसिलें थी। अंदरूनी शहर से मुराद आप ले रहे हैं अंदरूनी शहर जो वॉल सिटी के अंदर जो इलाका मौजूद था, 149 से निकल के फर्स्ट टाइम 149 से निकल कर जो है वो 150 के अंदर चला गया। तो अब 149 की अब 149 जो है हमारे पास जो एक पोश एरिया ज्यादातर इसके अंदर आता है, क्योंकि अब जो जिसके साथ साथ हम बात करते थे गला मंडी हो या दीगर जो हो, जो पावर लूम्स के हवाले से जो इलाका था वो मुकम्मल तौर पर जो है अक्सरियती हिस्सा 150 के अंदर चला गया। यहाँ पर गुलगश्त, अच्छा उसके अलावा जो है वो हसनाबाद तक जो है, यहाँ से आप मेट्रो रूट से शुरू हो तो हसनाबाद तक ये जाता है हल्का, और उसके साथ साथ जो है वो अमीराबाद हो, और उसके साथ साथ टोटल जो 32 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल ये हल्का है। इसमें ये सारा शहरी हल्का है या कोई दही इलाका? ये मुकम्मल शहरी हल्का है, मगर यूसी 70 है जिसकी 3 वार्ड्स हैं जो थोड़ा सा देहाती उसमें आती हैं, और उसके दूसरी तरफ जो हल्का N 151 जो है वो शुरू हो जाता है। मगर ये मजमूई तौर पर मुकम्मल तौर पर शहरी हल्का है, 32 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। सूबाई हल्का 215 और 216 मुकम्मल जो दो है वो इसके विंग्स का हिस्सा है N 149 के अंदर। उम्मीदवार कौन कौन? अच्छा ये वैसे यहाँ पर आबादी क्या है? कोई आबादी जो है वो 9,77,000 के करीब आबादी जो है वो तकरीबन 10 लाख के करीब बड़ी आबादी है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर जो है वो 5,23,000 के करीब। डालने के लिए कितने लोग निकलते हैं? रुझान क्या रहता है? चूंकि शहरी हल्का है तो यहाँ पर जो है वो कास्टिंग जो है वो एक अच्छी देखने में आती है। 2 से 2.5 लाख होती है। 2 से 2.5 लाख तो नहीं, मगर पिछली बार जो जीते थे उम्मीदवार आमिर डोगर साहब, वो 1,35,000 वोटों से जीते थे, जो कि पंजाब का तीसरा बड़ा उनका वो वोटों के लिहाज से हल्का था जो उन्होंने हासिल किए थे। जबकि तारिक रशीद जो थे मुस्लिम लीग नून के, जो कि दूसरे नंबर पर आए, उन्होंने 81,000 जो है वो वोट किए। 2 लाख के लगभग। जो मजीद बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि इस हल्के की डायमेंशन है क्या, लेकिन एक ब्रेक ले लें। ब्रेक बहुत जरूरी है मोती साहब। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, खसूसी ट्रांसमिशन है, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमें वक्फे के दौरान शौकत इशफाक साहब ने ज्वाइन किए है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इस खिते की सियासत को बड़ी बेहतर अंदाज से समझते हैं। क्या हाल है शौकत साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रही है इलेक्शन? कैसे? माजरत के मैं कुछ लेट हो गया और आपने वजूहात बता दी, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ये बताएं कि वो इलेक्शन की गहमा गहमी आपको नजर आ रही है या अभी भी वैसी सूरत हाल है? अभी तो बहुत कम वक्त रह गया। वैसे इलेक्शन वो कहते हैं ना कि कैंडिडेट्स तो थोड़े बहुत मुतहरिक हैं, क्योंकि इलेक्शन में वोटर भी मुतहरिक है या नहीं? मुतहरिक उतना नहीं है जितना उसको होना चाहिए था या जो हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा जो मुतहरिक है वो इंतजामिया है। अच्छा ये बताइएगा कि टर्नओवर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अंदाजा? देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर तो ये फिजा जो अब तक है पंजाब में और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में तो प्रॉब्लम आ रहा है, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये खौफ की फिजा प्रिवेल न की तो मेरा अंदाजा है कि 40% से ऊपर की 50%। अच्छा वोटर के लिए तो कोई खौफ की फिजा नहीं है ना जी, वो वोट डालना चाहे उसको तो हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, इंतजामिया भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है कि आप वोट डालने के लिए निकलें, ये आपका हक है और अपनी मर्जी से जाके इस्तेमाल करें इस हक को जिधर भी वोट डालता है। अच्छा मैं जरा जुनैद साहब को, हम जरा हल्के की 149 की जरा डायमेंशन देख रहे थे और इससे कंटिन्यू करते हैं, फिर मजीद आगे बात करते हैं। अच्छा आप बता रहे थे जुनैद साहब के भी यहाँ पर 2.25 लाख के लगभग जो है वोट कास्ट होता है। इस दफा भी अगर हम 50% समझ लें तो ये तो अच्छा वोट कास्ट हो जाएगा, उम्मीद है। बिल्कुल ऐसे है। खासतौर पर अगर इस हल्के की बात की जाए कि इस दफा इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली पर हिस्सा नहीं ले रही,
मुस्लिम लीग नून ने है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन की सीट एडजस्टमेंट की है, तो फिर हिस्सा तो ले रही है ना, शेयर का निशान मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बतौर सियासी जमात यहाँ मुतहरिक है, मगर अब और वो जो सारी लॉट थी उनकी, जो पॉलिटिकल लॉट थी, वो जहांगीर खान तरीन के साथ शामिल है। और उसके जो तारिक रशीद साहब थे जो यहाँ से इससे पहले कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, उनका मुकम्मल सूबाई हल्का ही इस हल्के से बाहर चला गया। वो अब 217 हल्के से उम्मीदवार हैं जो कि अंदरून शहर पर और उसके साथ साथ जो है वो बीसी चौक से होता हुआ ये एक लंबाई के। तारिक रशीद साहब अचानक कौमी असम्बली से सूबाई असम्बली पर आ गए, क्या उनकी अपनी फीलिंग क्या है? फीलिंग आपको याद होगा मैं और आप आखिरी बार भी उनसे जब मिलने गए थे इसी हवाले से, तो वो पार्टी से किसी हद तक नाराज तो थे, मगर वो फिर उन्होंने सोचा कि जो मिलता है वो ले लेना चाहिए। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को इस नसीब से लड़ाएं, मगर पार्टी इस बात पर नहीं मानी, और खासतौर पर जावेद अख्तर अंसारी ने भी रेजिस्ट किया कि वो इनके बेटे के साथ इलेक्शन में कॉन्फिडेंस होल हार्टेडली ये इस हल्के की जो मुस्लिम लीग नून है वो आईपीपी के साथ खड़ी हुई है। इसमें तकरीबन जो 30% अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो आईपीपी के साथ खड़ी। मैं कल का एक वाकया स्टेक होल्डर्स की जो जिनको जो मुतासर हुए हैं वो कौन कौन से फ्री कहने इस हल्के से? एक तो तारिक रशीद साहब हो गए, तारिक रशीद साहब, एक मलिक रफीक रिजवाना साहब खुद हो गए ना। वाकया इसमें कोट करता हूँ कि कल जहांगीर खान तरीन साहब रफीक रिजवाना साहब की रिहाइशगाह पर गए, वहां पर जो है तमाम मुस्लिम लीगी जो है वो जहांगीर खान तरीन की मौजूदगी में ही उनके स्टाफ से जो है उनका वो एक क्लैश शुरू हो गया। और बिलाल भट्ट ने तो स्पेशल माइक पर आके कहा कि आपकी टीम ऊपर ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं है, मैं आपके सेक्रेटरीज तक आपने में छोड़ा हुआ है, आपके सेक्रेटरी को फोन करते तो 3 दिन बाद उसका रिप्लाई। लेकिन वैसे तरीन साहब ने अच्छी मुहिम चलाई हुई है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो उन्होंने इंतखाबी मुहिम बड़ी भरपूर चलाई हुई है और कोशिश की है। देखिए एक मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है, किस हद तक साथ दे रही है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब की अगर सूरत हाल देखें तो वो हर मुस्लिम लीगी के पास गए हैं, उसको मनाने की भी कोशिश की। ये है कि एक तो इस हल्के की अगर बात की जाए तो जो सिराइकी खान बरादरी है उसका एक अच्छा वोट इस हल्के के अंदर मौजूद है, चूंकि मैंने बताया अंदरून शहर इस हल्के से कट गया तो लिहाजा यह सराइकी वोट एक बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, उसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन साहब को एक फेवर ये हुई कि जो ज़हीरुद्दीन अल-ज़ई है जो इस हल्के से 2 दफा के एमपी हैं, चूंकि वो भी खान है और सराइकी खान है तो उनके साथ कुर्बतदारी भी है, तो इस वजह से वो उनकी एक अच्छी तरीके से मुहिम चलाए हुए। जबकि दूसरे हल्के में बाबर शाह एक एनर्जेटिक है और वो भी उनके साथ मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग नून उसने फौरन ज्वाइन की थी कुछ अर्सा कबल ही और उसको पार्टी टिकट मिल गया तो वो भी उनके लिए बेहतर कर रहा है। शाहिद महमूद खान को जो है वो 5 साल की ब्रेक के बाद जो है वो टिकट मिला है, बल्कि 10 साल की ब्रेक के बाद जो है वो टिकट मिला है, घर से ताल्लुक रखते हैं और तारिक नईमुल्ला का बड़ा काम है नाम, तो वो शाहिद महमूद खान भी उनके साथ उस तरीके से है। मगर आगे इसमें मजीद बढ़ते हैं, मैं जरा मुफ्ती साहब को भी शामिल करूं, लेकिन कोशिश करते हैं कि रिजवाना साहब को लाइन पर लेते हैं। रफीक रिजवाना साहब अगर लाइन पर आ जाएं तो उनसे पूछते हैं कि कल का वाकया क्या हुआ है और वो इस हल्के में अहम स्टेक होल्डर से उनको क्या महसूस हो रहा है, कुछ असरात मुरतब हुए। ये तरीन साहब की कंपेन को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसी हवाले से बात करना चाह रहा था कि आपको याद होगा एक जमाने में जब जावेद हाशमी साहब का मसला हुआ था तो मुस्लिम लीग नून जो थी कि यहाँ जो लोकल कारकुन थे जब उनको शहर से टिकट दिया गया था तो आपको याद होगा वो अहमद डोगर साहब से हार गए थे। उसकी वन ऑफ द रीजन यही थी कि यही तारिक रशीद साहब और इनके साथी इन्होंने दिल से कबूल नहीं किया था फैसला, ये समझते थे कि हमारे हल्के पे कब्जा हो रहा है, तो चुनाचे उन्होंने उस अंदाज में ना उनकी कंपेन की थी ना वोटिंग में हिस्सा लिया था। अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, इस दफा महसूस ये होता है कि तारिक रशीद साहब को जो आपने कहा ना वो सूबाई पे क्यों आ गए, उनको सूबाई पे का टिकट दे के एक तरह से टीम का हिस्सा बना दिया गया। अब वो बाहर नहीं निकल सकते। गवर्नर साहब को कोशिश कीजिएगा, साबिक गवर्नर साहब को कि अगर वो लाइन पर मौजूद हों तो उनसे बात करेंगे। अच्छा, तो ये आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि इस सीट पर आईपीपी का कब्जा हो जाए या स्पेस देने के चाहते? उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये देखें ना, उनकी भी वकार का मसला है और फिर ये अच्छा, अगर यहाँ से खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल उनके हवाले से खुदा न खास्ता अगर ऊपर नीचे होती है तो उनके लिए दोनों जमातों के लिए बड़ा झटका होगा, तो इसलिए वो काफी सारा फोकस करेंगे इस पे ना। तो इसमें जो दूसरे उम्मीदवार हैं जिनको अभी तक डिस्कस नहीं किया तो वो उनकी सियासी पोजीशन तो इस हल्के में जो कि आबाई है। शौकत साहब से पूछ लेते हैं कि जी वो जो दूसरे उम्मीदवार हैं जिनको मुफ्ती साहब जो है इशारे के नायों में कह रहे हैं, मलिक आमिर डोगर, वो पिछले 2 इलेक्शन जीते हैं यहाँ से ना, और अचानक वो सूबाई असम्बली से कौमी सतह के लीडर हो गए
اور چیف ویپ کے طور پر بھی پچھلی اسمبلی میں انہوں نے رول پلے کیا. ابھی وہ انتخابی مہم میں کہیں نظر نہیں آئے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا. کوشش تو وہ کرتے رہے لیکن جس طرح کمپین ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئے. کیا وہ کوئی تھریٹ ہے اس وقت ان کے لیے، ترین صاحب کے لیے، آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو کوئی تھریٹ نہیں. اچھا. کیونکہ اس حلقے کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہاں سے ان کے والد صاحب عامر ڈوگر کے وہ جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں، اور خود عامر ڈوگر بھی ایک دفعہ لوز کر چکے ہیں یہاں. اور پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک جو ووٹر کا رجحان ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کیا سیناریو حکومت کیا آ رہی ہے، بڑی سیدھی سی کون لوگ جو ہے وہ اقتدار میں ان کو جب معلوم ہے اس وقت تو کون اتنا زیادہ جو ہے وہ کرے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عامر ڈوگر اور اس کے الائز جو ہیں وہ اس وقت کمپین کیے ہوئے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے پولیٹیکل الائز ہیں جو چھوٹے لیول پہ ہیں یا بڑے لیول پہ ہیں ان کے ساتھ مل کے حلقے میں جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یا فیملیز ہیں یا ان کو بھی وہ کافی سارا اپروچ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت الیکشن میں کیا آتا ہے، لیکن ہوا جو اس وقت ہے، جو وائبز آتی ہیں، وائب جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ کیونکہ یہاں مسلم الیکشن ہے اس میں یہ بتائیے گا. میں ابھی جو سے مزید اس پہ جانتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اس حلقے میں؟ ملک رضوان ہاس کو ٹکٹ دیا گیا ہے، یہ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے انہوں نے آئی پی پی؟ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تھوڑا سا غور کریں. پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں. آپ اگر ملتان ضلع کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، خود گیلانی فیملی کے علاوہ، مطلب یہ ان کے حق میں بھی ہے بات اور ان کے پولیٹیکل ان کے خلاف بھی جاتی ہے بات. مطلب ٹو بی ویری آنےسٹ کہ گیلانی خاندان نے پہلے یسر رضا خود، پھر ان کے بڑے بیٹے، پھر چھوٹے بیٹے، ٹھیک ہے. یہ تو نیشنل اسمبلی کی 3 سیٹوں پہ لڑے. ایک رانا محمود الحسن تو کینڈیڈیٹ ہے نا جی، وہ تو پراپر کینڈیڈیٹ. یہ تو دیکھیں نا آن بورڈ ہوئے. ابھی پیپلز پارٹی تھوڑا سا سفر تو کرنے دیں نا، پھر دیکھتے کیا بنتا ہے. ٹکٹ پہلے مل گیا، ٹھیک ہے نا. اب وہ ان کی بھی مجبوری تھی رانا صاحب کی. ہم نے کل بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ ان کو مسلم لیگ نون نے ڈس اون کیا. ماضی میں اسی حلقے میں بائی الیکشن میں ڈاکٹر جاوید صدیقی کو بھی کھڑا کیا گیا تھا اور 4-5 ہزار ووٹ ملا، 6326 لیکن اس وقت کمپین کی تھی، بھرپور کمپین کی تھی پیپلز پارٹی نے نا. تو ابھی بھی کوشش کی جا سکتی تھی. حامد سعید کاظمی کو شامل کیا تھا، ان کو بھی لڑوایا جا سکتا تھا رحیم خان کے ساتھ. آپ کی بات بالکل درست ہے. حامد رضا گیلانی کو لڑاتے تو وہ حامد سعید کاظمی یہاں پر الیکشن جیت چکے ہیں اسی حلقے سے ایک دفعہ. نہیں الیکشن بنا دیتے ہیں کیونکہ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں کی انہوں نے آئی پی پی. یہ ہو بھی سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ کوئی بظاہر اس کا کوئی اعلامیہ نہیں ہے. اچھا، بغیر اعلامیہ انڈر ہینڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ملتان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ اسی طرح کرتے رہے ہیں کہ جی کہیں کمزور امیدوار کھڑا کر دیا، کہیں کمپین کرنے کے لیے نہ گئے اور معاملات چلتے رہے. اچھا بخاری صاحب، میں آپ سے ایک عرض کروں، بات یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا، تو ایک ہی فیملی میں 4 سیٹیں. یہاں نہیں ہے، رحیم خان میں بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. صرف آپ دیکھیں نا گیلانی صاحب کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ شاہ محمود کے صاحبزادی بھی وہاں پر موجود ہیں، ہاشمی صاحب بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی بیٹی موجود ہوتی ہے. 24-25 کروڑ آبادی کے ملک میں کوئی بندہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ تو ووٹر کو سوال کرنا چاہیے نا. میں ووٹر ہوں، میں ووٹر بھی ہوں. آپ یہاں سوال کر رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے بھی آپ اپنا جو ہے. میرا بھی سوال ہے، میں آپ کی توسط سے ایک سوال کرتا ہوں. چلیں آپ بتائیے کہ ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ آپ نے 24 کروڑ جو ہے نا ڈکلیئر کیا یا آبادی، ویسے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو، لیکن اس 24 کروڑ میں سے کیا آپ نے ایسے کوئی بندے نہیں پڑھے لکھے نکلے یا کوئی ایسے نہیں نکلے جو پالیٹکس میں یا کسی اور اس میں کوئی رول پلے کر جب ان سے پوچھا جائے مفتی صاحب کہ جی یہ موروثیت آپ لے کے چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی جس کو امیدوار بنایا خرچہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کسی کے اندر جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے الیکشن لڑنے کی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ جی آپ اگر ان کی جگہ پر بیٹھے ہوں تو کس کو ٹکٹ دیں گے؟ یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں بریک کے بعد. بریک کا تحفہ آپ کو پہلے دے دیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا مفتی صاحب، آپ نے اس حلقے کو غور سے دیکھا ہے، پچھلے 3 الیکشن جو ہے یہاں سے پی ٹی آئی جیت گئی اور ایک دفعہ عامر ڈوگر انڈیپینڈنٹ جیتے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم ہے، آپ اسے سمجھ لیں. تو
مسلم لیگ نون کا کلیم کرتی ہے کہ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے, یہ ملتان اپنا علاقہ ہے, یہ ہمارا حلقہ ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ پہلے آپ کو ایک آدھے منٹ میں عرض کر دوں, ہم بہت جو بھی جہاں بھی انالیسس کرتے ہیں بیٹھتے ہیں سیاسی تجزیہ نگار, موروثیت کو خاصا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور ہے بھی بات کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم پارٹیوں کے فیصلوں پہ کو تو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پبلک کے جو ٹرینڈز ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر پیر کا بیٹا ہی پیر بنتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی وہ کہیں اور طرف سے. اسی طرح جب آپ اس سیاسی سرم خانے میں کوئی بت تراش کے رکھ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. یہاں تو وہ ایک بڑی گاڑی میں ووٹ مانگنے آیا ہوتا ہے, لوگ خام خواہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم خود ہی گوارا نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے, یا ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. یہاں تو گیلانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی, گیلانی صاحب نے خود بھی کھڑے ہو گئے, بچوں کو بھی کھڑا کر دیا, فلانے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں ہوتی, خرچہ کرنے والی بھی ایک فیکٹر ہے اس کے اندر. پھر جب یہ بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ان کو خرچہ بھی کم کرنا پڑتا ہے, ان کا انفلوئنس بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اور جو نیا آدمی آئے گا اس کا انفلوئنس تو ہوتا نہیں, پھر وہ سب کچھ خرچ کرنا ہے, اور اتنا بڑا حوصلہ اور اتنی بڑی پاکٹ کہاں سے لائے. تو یہ معاملات ایسے ہیں. موروثیت ہمارے ہاں کوئی گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے جنید صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس حلقے کا رجحان پی ٹی آئی, اب یہ حلقہ جو ہے جیسے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے کہا کہ ملتان ہمارا گڑھ ہے جی, اور یہاں سے وہ جیتے بھی رہے اس حلقے سے, اور اندرونی شہر سارا سپورٹ کرتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرینڈ بدل گیا اچانک, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشکل حالات میں جب پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں مل رہی تھی یہاں سے سیٹ نکالی. تو اب اس رجحان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ووٹر کا ٹرینڈ کیا ہے؟ اچھا سر, اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ملتان کے اندر جو کمزور ہمیں دکھائی, جو خاص طور پر 2018 کے اندر ان کی جو پوزیشن تھی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں, جو پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے یا ووٹر سپورٹرز تھا, وہ اپنی ہدایت اور جو ایک ان کی نظر تھی وہ گیلانی خاندان پہ تھی. یوسف رضا ایک بڑا نام تھا پیپلز پارٹی کے لیے. تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ بڑا نام تھا, اور انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ہوا تھا, فیصلے وہ کرتے تھے. مسلم لیگ نون کا ایک فیلئر یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس جاوید ہاشمی کے بعد جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ ملتان کے اندر کوئی بڑا نام نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو پارٹی نام تو رہے مگر آخری ہاشمی صاحب کے بعد اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں کسی اور جماعت کے آدمی, مسلم لیگ نون نے ان کو سنبھالا جو ان کے پاس نام تھے, اب وہی اگر کسی نے اب بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو وہ کس کے ساتھ جا کے شمولیت اختیار کرے گی, یہ بھی ایک بڑا مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم ہے. کوئی ایسا فرد نہیں ہے مسلم لیگ نون. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون نے اپنے اس ہب کو, اپنے اس گڑھ کو خود گنوایا؟ پرسنالٹیز دیکھیں نا, ضلع ملتان کی اگر بات کر لیں تو پرسنالٹیز تو موجود ہے نا, مطلب جاوید علی شاہ سابق وفاقی وزیر, وہ اپنے حلقے سے باہر شجاع آباد کی سیاست. اچھا, رفیق رضوانہ مطلب خود رفیق رضوانہ صاحب بطور گورنر جب تک تھے تو نہ اس وقت ان کا کوئی اتنا کوئی عوامی رابطہ تھا, اور اس کے بعد جب پھر وہ گورنری سے ہٹے تو یہ ٹائم انہوں نے لاہور اسلام آباد میں گزارا. دیکھیں نا, وہ لوگوں کو اسٹیبلش کرتی ہیں, ان کو ذمہ داری دے کے آگے لاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے اس طرف فوکس نہیں کیا. یہاں اس خاص یہ ملا جلا ہوتا ہے کہ پارٹی بھی کرتی ہے, وہ خود شخصیت بھی محنت کرتی ہے, کوشش کرتی ہے عوامی رنگ میں آنے کی. تو یہاں مسلم لیگ کے جو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ایک سے زائد افراد کا, ان میں یہ کوتاہی رہی ہے کہ وہ عوامی سطح پر اس طرح کی خود شخصیت نہیں بنے. گنجائش تھی اچھا چلیں, یہ کیوں جی شوبھا صاحب, گنجائش تھی جو لوگ ہمیشہ رہتی ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کی کافی ساری لاٹ تھی جو ناراض ہوئی یا کسی وجہ سے لیڈرشپ ان سے ناراض ہوئی, وہ واپس آنے کے لیے کوشش کرتے رہے. جیسے اقبال خاکوانی اس حلقے سے ایک بڑا نام تھے, سابق صوبائی وزیر تھے, وہ ناراض ہو کے ان کو ایک طرف کیا گیا تو واپسی کے راستے بند ہو گئے. سکندر بوسن کے لیے مشکلات ہو گئیں, رانا محمود الحسن کے لیے مشکلات ہو گئیں, وہ بہت سارے نام ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پارٹی نے بھی شاید جو ہے یہاں پر جس طرح فوکس کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, شاید اس معاملے میں کچھ. یہ سارے لوگ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں زیادہ انفلوئنشل تھے. یہ سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے مفتی صاحب کی, لیکن وہ بات ایک اور بھی اس میں دیکھیں نا, بات اہم یہ ہے کہ جب پارٹی کے اوپر یا پارٹی کی لیڈرشپ جو سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی ہماری, اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ پارٹی تو وہی رن کر رہے ہوتے ہیں نا, باقی تو سارے وہ جو ہوتے ہیں شامل واجہ ہوتے ہیں. جب ان پہ وقت آتا ہے تو ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ دامے درمے سخنے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہمارے لیے آواز بلند کریں گے. لیکن ان میں سے جو نام آپ نے لیے
کچھ وہ ہیں جو ان کو ان کی مصیبت کے وقت میں چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے. پارٹی لیڈرشپ خود مصیبت کے وقت پارٹی کو چھوڑ کے نکل جاتی ہے، تو آپ کارکنوں سے یا باقی لیڈر سے کیسے؟ اب یہ بات ہے نا، دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، رہنما کیا ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا. تو رہنما خود جب بھٹک جائے گا تو جو پیچھے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے اور اپنا راہ تلاش کریں، وہ تو بھٹکیں گے. اگر آپ لیڈرشپ معاہدہ کر لیتی ہے اور وہ آئسولیٹ ہو جاتی ہے، تو اگر نیچے تابع داری کرنے والے 2-4 بندے آگے پیچھے مشکل حالات میں ہو جاتے ہیں تو یہ تو سمجھنا چاہیے. نہیں، یہ درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے کر لیا، آپ کیوں گئے؟ تو یہی ہوا ہے. یہ بتائیے گا جنید، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے ٹی ایل پی کا بھی امیدوار ہر حلقے میں تقریباً موجود ہے، اور جماعت اسلامی کا بھی، اور کئی حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کا بھی بندہ موجود ہے. یہاں پر ٹی ایل پی کا ایسا لگتا ہے کہ 5-7 ہزار ووٹ تقریباً ہر حلقے میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ جو دونوں فیکٹر ہیں، جماعت اسلامی کا امیدوار، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں سے کون کون ہے، یہ کسی کی ہار جیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کتنا ووٹ لے سکتے ہیں، ان کی کیفیت جو ہے وہ کیا؟ لیکن آپ سے یہ جواب بریک کے بعد جواب دیں گے. آپ اس کو سوچ لیں اور ہمیں سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا کہ ہم نے ڈسٹارٹ نہیں کرنا الیکشن کی جو اس وقت مہم ہے، اور امیدوار ہم کسی کو جتوانا ہروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، صرف انالیسس مقصد ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑے زبردست قسم کے ماہرین موجود ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. جنید انور، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک سوال آپ کے پاس میں چھوڑ کے گیا تھا. بالکل، میں وہ اس کا جواب تیار کیا ہوا ہے. سراج صاحب نے کہا تھا یہاں سے 2018 کے اندر تحریک لبیک کے ایوب مغل صاحب امیدوار تھے. وہ جمعیت علماء پاکستان کو خیر بات کہہ کر ٹی ایل پی میں آئے تھے، اور خادم رضوی صاحب کا جلسہ بھی اسپیشل انہی کے حلقے میں گھنٹہ گھر چوک پر اس وقت ہوا تھا. اس کے باوجود جو ہے وہ 5500 ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہوئے تھے. مگر اب جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ زاہد حمید گجر کو ٹی ایل پی نے ٹکٹ دیا ہے 149 سے. یہ وہی زاہد حمید گجر ہیں کہ جب بھی ضلع ملتان کے کوئی بھی ضمنی الیکشن ہوتا تھا یہ ٹی ایل پی کے اسی حلقے سے امیدوار ہوتے تھے. تو اس دفعہ یہ قسمت آزمائی کے لیے 149 میں ہے. مگر یہاں سے جماعت اسلامی کی جو بات ہے کہ ضلعی امیر جو ہے وہ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی اس حلقے سے امیدوار ہے اور سیریس کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ ایک مطلب اچھے ووٹ لینے میں جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ان کو کامیابی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی حد تک 2002 تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کا روایتی حلقہ بھی اس لحاظ سے رہا ہے کہ یہاں سے شیخ خضر حیات صاحب جو تھے وہ یہاں سے لڑے تھے، اور وہ 2002 کے اندر تو متحدہ مجلس عمل سے وہ اس وقت کے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور اس وقت جو ہے ایک مطلب یہ دونوں اچھے امیدوار موجود ہیں. سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ یہ جو ٹی ایل پی کا ووٹ ہے، جماعت اسلامی کا ووٹ ہے، یہ الیکشن کے رزلٹ پر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، جیت ہار میں بھی کہیں اثر انداز اس حوالے سے یہ خود بھی اچھے امیدوار ہیں ڈاکٹر صاحب. اثر انداز تو اس حوالے سے ہو سکتے ہیں نا کہ مثلا یہ رائٹ ونگ کا ووٹ ہے. اگر رائٹ ونگ کی پارٹی اوپر کوئی ہے، مثلا مسلم لیگ ہے، اس کو رائٹ ونگ کی پارٹی کہا جاتا ہے، تو اگر یہ لوگ رائٹ ونگ کے ووٹ 4-5 ہزار لے لیں گے اور خود بھی نہیں جیتیں گے تو پھر ونگ موجود ہے شوکت صاحب ابھی، یہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ، یا پتہ بھی ہے ووٹر کو اس کا؟ مفتی صاحب تو مفتی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، یہ مطلب اس وقت کے جب ونگ ہوا کرتے تھے. اب تو ایک ہی ونگ ہے جڑا جتے عہدے نال، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ مفادات کا ونگ. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بات ختم ہو گئی. رائٹ کون سا ہے، لیفٹ؟ پوری دنیا میں لیفٹ بھی ختم ہو گیا، رائٹ بھی ختم ہو گیا. اب کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کو آپ تھوڑا سا نیچے والی سطح پہ لے کے آئیں گے تو جو یہاں ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کرکس ہی یہی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ الیکشن میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. باقی جو مفتی صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ نظریاتی طور پہ کچھ لوگ جو کھڑے ہیں پھر وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ تحریک لبیک کو جس طرح 5500 ووٹ پڑیں گے اور جماعت اسلامی کو 10,000 ووٹ پڑ جائے گا، یا 5,000 یا 2,000 یا 20,000، مطلب وہ جو اس کا بالکل کمیٹڈ ووٹ ہوگا. بٹ آپ یہ سوچیں کہ ہم انسپائر کر کے 1 لاکھ ووٹ لے لیں یا 1 لاکھ سے زیادہ لے لیں یا پھر وہ جیتنے والی پوزیشن میں لے جائیں، تو وہ صورتحال والا کوئی ایسا ونگ نہیں رہ گیا. میں اسی حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے 2 پارٹیوں کا نام لیا،
دونوں مذہبی ووٹ بینک کو کیپچر کرتی ہیں. دونوں کی جو پبلسٹی ہے اس الیکشن میں بڑی پور ہے. مثال کے طور پر میں ایسی چھوٹی سی، مجھے اپنے حلقے میں نہیں پتا کہ مسلم لیگ جماعت اسلامی کے امیدوار کا نام کیا ہے قومی اسمبلی میں اور ٹی ایل پی کے امیدوار کا نام کیا ہے. وہ گھروں کے اندر تک اپنے امیدوار کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے، ادھر توجہ نہیں دی، خرچہ ہی نہیں کیا. اب خرچے کی بات تو وہی ہے نا، اگر الیکشن اسٹاک ایکسچینج لگا ہے نا، بڑا مشکل ہو گیا ہے الیکشن جس میں اس کو ڈالیں گے زیادہ. اچھا، حالانکہ یہ تو کمیونیکیشن کا دور ہے، مطلب اتنی فاسٹ کمیونیکیشن ہے، اس میں اگر آپ شاید چاہتے بھی ہوں گے میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دوں. جی بالکل، مجھے پتہ ہی نہیں کینڈیڈیٹ کون ہے. یہ تو امیدواروں کے لیے تو بتا دیا نا 149 ہے نا آپ کا. نہیں جی، 148. اچھا، ہم ذرا خبروں سے پہلے جو ہے، کیونکہ خبروں کا وقت آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے ذرا جنید انور صاحب سے تجزیہ لے لیں تھوڑا سا نا، کہ وہ 149 کا آپ بتائیے گا. آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو یہ امیدوار ہیں، جو تگڑے امیدوار ہیں، علاقے کا رجحان بھی آپ نے بتا دیا. اگر ماضی کے جو ہم 3 الیکشن ہیں ان کا موازنہ کر کے اور پھر اس حلقے کو دیکھیں تو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت عامر ڈوگر صاحب کو ہم نے کم ڈسکس اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ خود جس طرح سر نے کہا کہ وہ کیمپین کر رہے ہیں، بظاہر وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں مگر ان کی کیمپین اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. عامر ڈوگر صاحب کے اکثریتی جتنے ان کے چیئرمینز تھے جو جیتے ہوئے تھے یا ہارے ہوئے تھے، جتنے ان کے کونسلر تھے، وہ اب سارے جو ہے وہ آئی پی پی کے ساتھ اور اس اتحاد میں جا چکے ہیں. بھائی بھی اچھا، ونگ پر سب سے بڑی جو کمزوری ہے کہ انہوں نے عدنان ڈوگر کو جو ہے وہ ایک ونگ پر جو ہے وہ اپنے ساتھ لائے ہیں. یہ وہی عدنان ڈوگر صاحب ہے کہ جب میئر ملتان کی بات ہو تو وہ اپنے بھائی کو پیش کرتے ہیں، جب سٹی صدر بنانا ہو پارٹی کا تو وہ اپنے بھائی کو پیش کرتے ہیں، اور اب جیسے ہی وہ سیٹ وہاں خالی ہوئی تو وہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کو پٹ کر لیا ہے. جبکہ وہ جس یو سی کے اندر رہتے ہیں جہاں سے وہ چیئرمین بنے تھے اور وہاں سے میئر کے امیدوار تھے، جو گھر تھا وہ اس حلقے میں ہی یونین کونسل موجود نہیں ہے. تو عدنان ڈوگر صاحب جو ہے وہ کمزور پچ پر کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے عامر ڈوگر صاحب کو ایک نقصان ہوگا. ان کے مقابلے میں اسی حلقے سے جو ہے عدنان ڈوگر ایک انصاری امیدوار امجد علی انصاری جو ہے وہ بھی امیدوار ہے تحریک انصاف کا. تو یقینی طور پر وہ عدنان ڈوگر صاحب کو جو ہے وہ ڈینٹ دے گا ایک اچھا. اسی کے ساتھ 149 پر بھی تحریک انصاف کے دوسرے ایک امیدوار بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کا ایسا، مگر اس سے زیادہ شاید عامر ڈوگر صاحب کو فرق نہ پڑے مگر ان کے بھائی کو فرق پڑے گا. جس طرح ان کی ٹیم کی بات ہے کہ سر جب الیکشن ڈے پہ آپ جائیں گے آپ کو کم از کم بھی الیکشن ڈے کے لیے پولنگ بوتھ کے لیے، پولنگ ایجنٹ کے لیے، پولنگ کیمپ کے لیے 2000 لوگ چاہیے. کیا وہ اس صورت میں 2000 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور کچھ نئے مہمانوں کو بھی شامل کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ مہمان اینالسٹ موجود ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی رائے میں الیکشن کیسے ہونے جا رہا ہے. شوکت صاحب، ایک سوال جو ہے جو ہم کل بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ حلقے کی جو لوگ ہیں ان کی امنگوں کا ترجمان ہے یا نہیں ہے. تو اب ذرا کل آپ نے اس پہ سوچا بھی ہوگا، کل ہم اس پہ ابرپٹلی بات کر گئے کہ یہ جو ووٹر ہمیں کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں جی، میرے پاس تو چوائس نہیں ہے، میں جو سامنے رکھے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی کو چوائس کرنا ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں کہ چلے ان کو چوائس تو ملنی چاہیے نا، اچھی چوائس. یہ درست بھی ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حلقوں میں کچھ نہ کچھ چوائس موجود ہے. اچھا، آپ کل والی بات پہ قائم ہیں؟ نہیں، میں ایک اور بات اس کو ایڈ کرتا ہوں. ایڈ ہوئی ہے کہ جو ابھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک بات ہوئی تھی کہ وہ 24 کروڑ عوام میں سے کچھ تو ہوں کہ جن کو ہم کہیں کہ یہ پبلک چوائس ہو سکتی ہے. اس کے لیے بندے باہر سے تو نہیں آنے، کہیں یہیں سے بننے، یہیں سے لوگ لیکن بننے کون دے گا ان کو؟ مطلب میں سیلف کلیمڈ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں اس حلقے کو میں ریپریزنٹیشن کے لیے آتا ہوں. پہلے تو مجھے بتائیں جو ہمارا ووٹر ہے کیا وہ اتنا گروم ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مفتی صاحب، یہ بڑا اہم معاملہ ہے نا جی. ووٹر کہتا ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ لاٹ یہی سامنے آئی پڑی ہے، میں نے یہی ٹھپا لگانا ہے. ایسے ایک تھوڑی سی پرانی بات ہے لیکن ایک تجربہ ہوا تھا کہ 10 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کی پسند کا کوئی بھی نہیں، تو کیا کریں؟
تو انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا, میں ووٹ کسی کو نہیں دینا کسی کو نہیں ووٹ دینا چاہتا. تو اس میں یہ تھا کہ اگر 50% سے زیادہ 50% ہی لوگ یہ کہہ دیں کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو وہ الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے, یہ بات درست ہے. تب یہی تو پھر یا تو پھر وہ کھانا پھر ایڈ کروا دیں. وہ بڑا احتجاج ہوا, اس کو ختم کیا گیا. لوگ کسی نے کہا جی دیکھیں نا, نہیں مفتی صاحب ایک منٹ, بخاری صاحب اس میں ایک اور بھی طریقہ کار جو ہے جس پہ ڈسکس بھی ہوا تھا اور میرا خیال میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. پرپورشنلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنا ووٹ لیتی ہیں اس حساب سے نہیں, میری گزارش سنیے گا کہ اگر کہیں حلقے میں ٹرن اوور 35% ہے تو اس کا مطلب ہے 65% لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا کو. نہیں ایک اور بھی بات ہے نا, دیکھیں ایک منٹ مفتی صاحب, ایک پارٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ میں نے 2 کروڑ ووٹ لیا, ایک ایگزامپلری ہم بات کر لیتے ہیں. دوسری پارٹی کہتی ہے میں نے 1 کروڑ 90 لاکھ ووٹ لیا یا 95 لاکھ لیا. 5 لاکھ کے فرض سے وہ جو ہے وہ حکومت بنا جاتی ہے, ایک 95 والا تو باہر بیٹھا ہوا ہے. نہیں, اس کو رول دیا گیا ہے, اپوزیشن کا کردار اس کو دیا گیا ہے نا جی. وہ یہاں مانتے کوئی نہیں نا, یا تو پاور کے لیے بات کرتے ہیں. اپوزیشن کا کردار اگر وہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ ہم جب حکومت آتی ہے تو حکومتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اپوزیشن کو بھی ساتھ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے نا, یہاں اپوزیشن کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کو عوام تو رول دیتے ہیں نا جی. عوام نے تو ووٹ دیا کہ جی آپ کو اپوزیشن میں بٹھا. دیکھیں اب الیکشن ہو رہے ہیں 2024 کے جو الیکشن ہیں اس میں عوام کسی پارٹی کو حکومت کے لیے منتخب کریں گی اور جو دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی ہے اس کو اپوزیشن کے لیے منتخب کیا. وہ بھی تو عوام نے منتخب کیا. میں یہ سمجھا جو کہہ رہے تھے ہمارے فاضل دوست شوکت اشفاق صاحب, تو میں یہ سمجھا یہ متناسب نمائندگی والی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جتنے میں وہی بات کیا وہ ایک علیحدہ سے ایک سسٹم ہے جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس کی سیٹ آ گئی وہ اصل میں جب ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں, جو ہمارا فیلئر ہوتا ہے, پھر ہم نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں. ہم کہیں گے کہ صدارتی نظام لے آئیں, متناسب نمائندگی لے آئیں. نظام تو سارے اچھے ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم الیکشن ٹرانسمیشن, خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں. وقفے کے دوران ہمیں ایک معروف صحافی اور اینالسٹ مظہر جاوید صاحب نے جوائن کی ہے. مظہر جاوید صاحب اس پورے خطے کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی الیکشن کی گہما گہمی اس سطح کی ہے کہ جیسے ہم قومی الیکشن کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. کیوں جی مظہر صاحب, الیکشن کی گہما گہمی مطمئن ہے؟ گہمی تو اب تھوڑی بہت ہو گئی ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پینافلیکسس پہ وہ جو بھرمار ہوتی تھی وہ تو خیر اچھا کیا نا, وہ اچھا کیا کہ اب ہم بے جا خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. شدید سردی میں آپ نے الیکشن رکھ دیا, مطلب دھند کا موسم تھا تو وہ اس طرح کی کارنر میٹنگ نظر نہیں آئی. لیکن ابھی تو گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, مزہ آ رہا ہے. یہ بتائیے گا, ہم الیکشن میں NA 149 پہ خاص طور پہ بات کر رہے تھے جی جی, اور یہاں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ملک رضوان ہانس کو ٹکٹ دی. یہ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے؟ نہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی جلدی میں کیا, لیکن ایک بات کو ضرور سوچنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ایک کارکن کو موقع دیا. کہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت پہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی اپنے کارکنوں کو ووٹ آگے آنے کا موقع نہیں دیتے. ایک کارکن کو موقع دیا, وہ محنت کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ پیپلز پارٹی نے صوبائی حلقوں میں شکیل لابر کو موقع دیا, رضوان ہانس کو موقع دیا, اس سے پہلے عثمان بھٹی کو موقع دیا. آپ دیکھیں رضوان عابد فہیم کو موقع دیا. رضوان عابد فہیم کو موقع ہے, مطلب وہ تو اپنے کارکنوں کو موقع دینے کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ سیٹ حاصل کی جائے, لیکن ایک راستہ بنانا ہوتا ہے. ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی اپنے کارکنوں کو موقع نہیں دیتے. پیپلز پارٹی نے اگر موقع دیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے پھر وہاں دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین موجود ہیں, ملک عامر ڈوگر موجود ہیں, پھر جماعت اسلامی کے ڈاکٹر صفدر ہاشمی موجود ہیں, تحریک لبیک کے گجر صاحب اور طارق گجر صاحب موجود ہیں. تو اس طریقے سے, اور پھر زاہد امید گجر, شکریہ جی. اور دوسرا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ لوگوں میں اب اتنا شعور اجاگر ہو چکا ہے کہ کئی آزاد امیدوار NA پہ کھڑے. مطلب اپنی قومی اسمبلی کے اس طرح تو کمال ہو گیا. ایوریج کوئی 17 امیدوار جو ہے وہ حلقے سے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن میں 800 ٹن کاغذ لیا تھا
اس دفعہ 2400 کاغذ لیا. آپ دیکھیں 3 گنا جو ہے وہ زائد. ڈاکٹر صاحب وہ جو بھاول نگر کا ضلع ہے نا، بھاول نگر کے ضلع کے کئی حلقوں میں 35 امیدوار ہیں ایک حلقے میں. وہی ایوریج اب 17 الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے پھر، ظاہر ہے کاغذ. اچھا وہ ایک طویل فہرست ہے سیاسی جماعتوں کی، کچھ 300 تو انتخابی نشانات ہیں، جو 150 تقریباً جو ہے وہ ان کو دیے ہیں سیاسی جماعتوں کو، اور کوئی 160-70 جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو دیے ہیں. تو اسی لیے یہ جو ہمیں ویسے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ خاص طور پہ جو جوتا نشان ہے وہ اس پر جو بہت سارے انتخابی نشانات پہ اعتراض ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی انتخابی نشان آپ کہاں سے لائیں، ٹھیک ہے، اور کیسے نظام چلائیں. اچھا یہ ذرا اس کے 149 کے ونگز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، 215 اور 216. 215 میں دیکھیں نا، اب عامر ڈوگر کے ساتھ ان کے اپنے بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی. عدنان ڈوگر. اچھا یہ ایک عجیب رجحان آ گیا ہے ہمارے ہاں کہ جو بندہ خاندان کا سربراہ، خاندان کا بڑا سیاست کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، داماد، ان کو سب کو بھی سیاست میں لے آتا ہے. پروفیشن اس کو بنا لیا جاتا ہے کیا؟ اب کیونکہ آزاد ہے نا جی، تو وہ آزادی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا. اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے کسی اور کارکن کو نہیں موقع دیا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا چلو میری بھی کمپین کرے گا، اپنی بھی کمپین کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن آپ اگر موبلائز کیا ہوتا ہے. جی ہاں، تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ موقع ملتا ہے مطلب بات کرنے کا. یہ قریشی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جاگیر ترین کے ساتھ جو ہیں وہ بابر شاہ ہیں. ندیم قریشی ان کے ایک ونگ میں ہے نا. ہاں، ایک ونگ میں ساتھ شامل ہے وہ حلقوں کی وجہ سے. دوسری طرف شاہد محمود خان ہے. اب شاہد محمود خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ شاید بالکل خاموش ہیں، لیکن پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے. مطلب اچھا یہ ویسے اپنی سمجھ سے باہر ہے، یہ ذرا روشنی تو ڈالیں. نہیں اس میں دیکھیں نا جی، وہ اس گھرانے کا ایک سیاسی ورثہ تو موجود ہے نا. طارق نعیم اللہ کی بڑی محنت ہے سارے حلقے میں. کینڈیڈیٹ بھی اچھا ہے. اچھا پھر وہ خالد محمود خان اور محمود اشرف خان، وہ ان کی بھی جو ہے وہ کافی ساری جو ہے. اچھا لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ ادھر اپنا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ طارق رشید. اب طارق رشید دیکھیں نا این اے کے امیدوار تھے، یہاں سیٹ ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، شہر میں بھی ہے. اور پھر انہوں نے لوگوں کو منا بھی لیا، مطلب احسان الدین قریشی کو منا لیا انہوں نے، اپنے اور لوگوں کو منا لیا. لیکن وہاں پھر وہی صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایم اے کے امیدوار تھے، ابھی یہ صوبائی کے امیدوار ہو گئے. منانے کی کوشش کی گئی ہے، منا لیا ہے، مان بھی گئے سارے لوگ. یہ مسلم اس طرح نہیں دیکھیں، یہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ لوگ پارٹی کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے جناب یہ فلانا بندہ آ گیا تو یہ اگر یہاں جیت گیا تو کل ہم تو نہیں ہوں گے میدان میں، یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، یہی سیٹ ہو جائے گا، یہی سارا کچھ کرے گا. تو اس طریقے سے توقع نہیں ہے. لیکن جلسوں میں پھر رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، ریلیوں میں جا رہے ہیں، مطلب تو اس طریقے سے جو صورتحال ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید پارٹی کے فیصلے کی کوئی پابندی کرے. لیکن اچھا یہ آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا کہ فیصلے جو پارٹی کرتی ہے اس کی پابندی نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، میں مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا. مفتی صاحب وہ جو پارٹی فیصلے کرتی ہے کہ جی فلاں کو ٹکٹ دے دیا جائے، فلاں کو ٹکٹ دے دیا جائے، وہ کس طرح فیصلے کرتی ہے؟ اس جو انداز ہے فیصلے کرنے کا. علاقوں میں فیصلوں کی بنیاد مختلف ہوتی ہے. میں نے تو یہ محسوس کیا انفلوئنس جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ جو قیادت کا چہیتا کوئی ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہے، تو وہ پھر اس کی بات مان لی جاتی ہے. یہ فیصلے کو میرٹ پر ہوتے ہیں، کافی حد تک میرٹ بھی چلتا ہے، لابنگ بھی چلتی ہے، دونوں چیزیں. ڈاکٹر صاحب ویسے ایک بات ہے کہ جو ہوائیں دیکھیں، ہم رپورٹر ہیں، ہم تو خبر کی تلاش میں رہتے ہیں نا جی. جب یہ شاہد محمود خان کے بارے میں ہوا تو پتہ چلا کہ جناب اس پہ تو کئی اعتراضات ہوئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، لیکن ٹکٹ اسے دے دیا گیا. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے پارٹی کے اندر سے، پارٹی کے باہر سے اتنا پریشر بلڈ اپ کیا کہ اس نے ٹکٹ حاصل کر لیا. اب یہ اس کا فن ہے کہ اس نے کس طریقے سے ٹکٹ حاصل کیا. تو مطلب کچھ فیصلے میرٹ پہ ضرور ہوتے ہوں گے پارٹیوں میں. لیکن اس میں ملک رفیق رجوانہ صاحب جو ہے وہ ان کو مایوسی، وہ اس دفعہ ناکام رہے ہیں. مطلب تو وہ کیا ان کی لابنگ کمزور تھی؟ یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں جب انہوں نے رواداری کا مظاہرہ کیا. ویسے بس پھر ظاہر ٹکٹ نہیں ملا تو پھر دو چوائسز ہے نا، ہاں کہ یا رواداری کا مظاہرہ کریں یا پھر پارٹی کرا دیا. رواداری کے ساتھ ساتھ ایک جو اور بھی مسئلہ ہے نا، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ونگ انہوں نے بنائے ہیں نا، اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ ظاہر ہے انہوں نے پھر وہ وننگ کمبینیشن تو نہیں کیا نا.
انہوں نے اپنے حساب سے تو وننگ کمبینیشن کیا ہوگا نا. ویسے اپنے حساب سے سارے گھر سے جیت کے ویسے یہ ملتان جو ہے ہمیشہ ضلع ملتان کو مسلم لیگ نون نے کلیم کیا کہ یہ ہمارا گڑھ ہے اور یہاں ہمیں بڑی ووٹ پڑتے ہیں, اور وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ روایتی طور پہ یہی تھا کہ شہری علاقوں اس دفعہ جو ہے ریپلیس کیا نا, اس کی جگہ ایک دوسری دیکھیں مختلف جو ادوار ہیں وہ ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون نے جو پارٹی کی ٹکٹ کی تقسیم کی ہے ملتان میں, مطلب ایمرسن ڈیر جو ہے وہ ان کو ٹکٹ دیا, جاوید اختر انصاری کو ٹکٹ دیا, یہاں سے جہانگیر خان ترین کو ٹکٹ دیا, یہ وہ امپورٹڈ کہہ لیں ایک طرح سے, رانا قاسم نون کو ٹکٹ دیا, پیپلز پارٹی وہ مسلم لیگ نون نے 153 سے 153 رانا قاسم نون مسلم لیگ نون ڈائریکٹ ہے. ہاں, تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, یہ فیصلے پارٹی خود کر رہی تھی, کیا ہو کیا رہا تھا ویسے؟ یہ جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ کہتی جی اتنے ووٹ تو ہمارے تھے پچھلے الیکشن میں, اب یہ کینڈیڈیٹ کو باہر سے جو لے آئے گا تو اپنے ساتھ ووٹ لے کے آئے گا تو پلس ہو جائیں گے. حالانکہ وہ نہیں سمجھتے جن کو نہیں دیا ٹکٹ ان کے ووٹ تو مائنس ہو جائیں گے, ووٹ تو مائنس ہو گئے نا. کیا ہوگا لیکن دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ اب ہم ذرا 149 سے نکل کے 150 میں اگر چلے جائیں, 150 کے بعد بھی ڈسکس کریں گے, ابھی 149 نہیں ڈسکشن میں. اچھا چلیں 149 میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. 149 میں ایک مثال دے رہا تھا چھوٹی سی, مثال دے دیں. مثال یہ ہے کہ عامر سید انصاری جو ہے اس نے 85,000 ووٹ لیے تھے, اب اس کو ٹکٹ نہیں ملا. جاوید انصاری کو ٹکٹ مل گیا. وہی بات تو یہ کہہ رہے ہیں ملتان میں تو سارے ٹکٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ناراض کر کے اور باہر دیے گئے, ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ٹھیک ہو, ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں نا. تو اس سے پارٹی کے جو آپ باقی لوگوں سے ملتے ہوں کہتے ہیں جی انہوں نے بر وقت جو ہے ایک پارٹی چھوڑی, اس میں پھر ہماری طرف آئے تو مطلب بڑی قربانیاں, مطلب یہ فارمولا ٹھیک ہے کہ بھائی آپ پارٹی چھوڑیں اور پھر آئیں اور ٹکٹ حاصل کر لیں. کارکنوں کو ملک انور وہ تو بڑی سخت بات کرتے تھے کہ جی ہم کسی باہر سے آنے والے کو قبول نہیں کریں گے, اور ساری پارٹیاں کہتی ہیں. اچھا ویسے مدد صاحب آپ ان سارے لوگوں سے مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ ورکر سے مل رہے ہوں گے, ان کی یہاں کی لیڈرشپ سے مل رہے ہوں گے, ان کے تاثرات ہیں کیا اس سارے فیصلے پہ؟ سر تاثرات بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آغاز میں تو بالکل کارکن مایوس تھا, لیکن پارٹی کی طرف سے بار بار کہنے پہ اور پھر کینڈیڈیٹس کے رابطے کی وجہ سے اب وہ جو چند متحرک لوگ ہوتے ہیں نا جی ہر پارٹی میں, مسلم لیگ میں بھی, وہ تو اب ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. لیکن مسئلہ اصل یہی ہے کہ پولنگ ڈے کو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ورکر اگر نکل کے اس طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. ناراضگیاں دل میں موجود ہیں, مطلب بہت سارے لوگ ابھی ایکٹیو نہیں ہیں. رائیں صاحب نے بھی رواداری کا مظاہرہ کیا ہے یا وہ کر دیا مطلب, لیکن وہ وہی ہے نا جی, وہ اب رواداری کا مظاہرہ تھا لوکل ونگ کے ساتھ تو ٹھہریں گے نا. نہیں لوکل مطلب پارٹی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور مقامی ایڈجسٹمنٹ بھی. وی آئی پی پروٹوکول جو ہے نا جی سب سے بڑی بات ہے. اب وحید رائیں صاحب کو کینڈیڈیٹ فون کرتا ہے, جناب وہ جی فلاں جلسہ ہے, مہربانی کریں اس میں آئے خطاب کریں اپنے طور پہ. اچھا اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اصل جب خرابی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شوکت صاحب اس طرح کہ آپ جب فیصلے مسلط کر دیتے ہیں تو پھر پارٹی کے جو کارکن ہیں یا لیڈرشپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ فیصلے انہی کے ذریعے کروا لیں, ان کو بٹھا کے کروا لیں, ان کی منشا سے کروا لیں, لیکن ایسی مشاورت ہوتی نہیں سیاسی جماعت میں نہیں ہوتی, یہ روایت ان کی نہیں ہے. اچھا یہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ منفی اثرات جاتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کو یہ نگلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوآپریٹ کر رہا ہوں, نیچے وہ جو ہے وہ مائنس وہ کرتا ہے اور جو کینڈیڈیٹ پارٹی ان کو دیتی ہے اس کے خلاف ووٹنگ کرتا ہے. میں آپ کو 149 کی پہلے والی بات بھی بتا دوں کہ جب جاوید ہاشمی صاحب یہاں آئے تھے بطور آزاد, مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا, آزاد آئے تھے تو یہی طارق رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا. ان کو جب ٹکٹ نہیں دیا تھا ان کو ریئیکٹ کیا اور پوری مسلم لیگ نون نے ریئیکٹ کیا تھا اس وقت. اچھا نہیں, اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بیٹھ کے یہ کرتے کہ ایک سیٹ جا رہی ہے. اب طارق رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں نہ ملا, دیکھیں یہ کنٹینیوٹی ہے اسی بات کی 18 کی, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے کی. اگر یہ اس وقت یہ سمجھ لیتے اور یہ بات کر لیتے پولیٹیکل, آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے, ٹھیک ہے نا. میں ایک حلقے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو میں اسی حلقے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح کئی حلقے ہیں پورے پاکستان کے اندر, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, بلوچستان تو خیر ڈائنامکس ہی اور ہے نا پالیٹکس کے, ٹھیک ہے. اچھا سندھ میں بھی ڈیفرنٹ ہے ڈائنامکس,
पंजाब रह जाता है ले दे के ना, और पंजाब में भी ले दे के जनूबी पंजाब जो है ना वो रह जाता है, क्योंकि यहाँ इस किस्म की जो सियासत इसी किस्म की सियासत ना। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है जिस तरह अभी मदर जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो VIP, आप एक पार्टी लीडर जो है वो बुला ले, कि कल को वो बुला के और उसको एतमाद में ले ले बिठा के सामने चाय के कप के ऊपर कि भाई हम ये कर रहे हैं, देखें ये चीजें हमें मिल रही। अच्छा, ये भी तो किसी के कहने पे या किसी के मशवरे के ऊपर या किसी इतला के ऊपर या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर करते होंगे ना, खुद ब खुद तो आगाही नहीं होती उनको, जाहिर है उनके पास कोई ना कोई डाटा होता है और वो डाटा बकायदा उनको बताते भी यार ये देखो ये बात है, तो उसको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? हाँ, वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना। देखें वो फिर अपने आप को वही कैंडिडेट जिसको आप निगलेक्ट करें या टिकट ही दे रहे हैं, वो एक तो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेगा, कॉन्फिडेंस फील करने के बाद वो आपके इत्माद भी करेगा, और जब हल्के में वापस जाएगा वो कहेगा यार पार्टी ने तो मुझ पे इत्माद किया। असल में हमने सिंगल आउट कर दिया इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी पे भी बात कर लेते हैं ना जी, वो फैसले कैसे उसने भी यही किया। मदर साहब से पूछते हैं, मदर साहब पीपल्स पार्टी ने जो टिकटों की तकसीम की, हमारे गिलानी साहब के पर बड़ा एतराज यही उठ रहा है कि जी उन्होंने सारी टिकटें अपने घर में ही बांटनी है और घर में ही रख ली हैं, और जो है वो इससे बाहर तो कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा। ये उन्होंने फैसले भी मेरिट पे किए या क्या वजह क्या? उनका क्लेम ये है कि जनाब मैं ये पिछली दफा भी यही मेरे बेटे लड़े थे इलेक्शन, मैं खुद लड़ा था, मतलब हम सारा सेटअप वही था। अब 2 हल्के उन्होंने बचा के रखे हुए थे, मतलब एक उन्हें तवक्को थी कि 150 में हमारा सेटअप हो जाएगा, राणा महमूद के साथ पहले से मुतमईन थे वो, लेकिन 149 में उन्होंने रिजवान हास को टिकट दे दिया, तो एक वो इतराज खत्म हो गया कि जनाब अपने घर से बाहर भी टिकट दे दिया हमने। तो मतलब वो बात वही है कि घर में तो पीछे बचा ही कोई नहीं जिसको टिकट देते। नहीं, एक बच गया, वो कासिम बच गया ना। ये अभी नहीं, माजी में भी हम ये देखते रहे, भी यही हुआ था। मेरा ख्याल है इन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन देखना होता है, विनिंग वो ये देखते हैं कि एक फैमिली की पॉपुलैरिटी और एक असर रसूख ये इधर आ जाएगा, फिर पार्टी का। मैं ये जानना चाह रहा था कि पार्टी के अंदर जो है जब ये टिकटों की तकसीम हो रही होती है तो उसके फैसले किस तरह होते हैं? मतलब गिलानी साहब ने कहा होगा ये टिकटें तो मेरी हो गई, बाकियों पे बात कर लेते हैं। सर कैंडिडेट ही नहीं है, ये भी इशू है ना जी। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें ना, वही बात पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला कौन सा? अच्छा, अब राना महमूद की पहले भी हम बात कर चुके, राना महमूदुल हसन के साथ इशू ये था, ये मदर जावेद साहब भी इसको शायद माने ये बात, कि उनको मुस्लिम लीग नून ने डिसओन कर दिया। वैसे पीपल्स पार्टी ने तो गेन किया है इस इलेक्शन में। अगर इस खिते की बात करते, मैं आपसे राना महमूदुल हसन को गेन किया ना, पूछता हूँ आपसे, बात करता हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ, राजी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम खसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं, हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। मदर साहब, ने एक सवाल आपके पास छोड़ गया था कि पीपल्स पार्टी ने तो इस खित्ते में काफ़ी गेन किया। एक मरला था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पूरे पंजाब में 2 सीटों तक महदूद हो गई थी और बड़ी बुरी सूरत हाल थी। इस दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने कमाल जलसे किए हैं, और अगर आप न्यूट्रल हैसियत से देखें तो उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है और ख़ासतौर पे इस खित्ते में भी बड़े जलसे किए हैं उन्होंने। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो दोबारा जो है वो, जी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने वाकई कम बैक किया है और काफ़ी मेहनत है। और आप थोड़ा सा अगर सारे हलकों का जायजा लें तो उसमें अब हम रिजवान हास को यकीनन उस दौड़ में नहीं देख रहे जहाँ जहांगीर तरीन और रिजवान हास का फैसला अगर कोई बर वक्त हुआ होता, हाँ, मतलब आप कारकुन के तौर पे ला रहे हैं, उसे 2-4-6 महीने पहले उसे मौका दिया जाता कि आप कैंपेन करें आप। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पेनाफ्लेक्सेस के जरिए, गाड़ियों की दौड़ के जरिए, हलकों के राब्ते के जरिए, कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए पार्टी कारकुन बहरहाल उसके साथ हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, मतलब तो पार्टी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। बाकी हलकों में भी यकीनन सूरत हाल यही है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल ने अपने जलसे में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम की हैं। पार्टी मंशूर अपनी जगह है, उन्होंने कल भी राना फराज नून के यहाँ यही बहस हो रही थी कि जी बिलावल साहब ने 10 नुकाती मंशूर दिया है, लेकिन पहले मंशूर में तो इस वसेब की सारी बातें मौजूद हैं। लेकिन बिलावल ने पूरे जलसों में कोटद्दू का जलसा देख लें, रहीम यार खान जलसा देख लें, मुल्तान का जलसा देख लें, अब उन्होंने जनूबी पंजाब की बजाय वसेब कहना शुरू कर दिया और वसेब की बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये इसमें मुफ्ती साहब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की सिम्त भी डिफरेंट दी है। मतलब हम पिछले अरसे से देख रहे थे कि एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन की बात हो रही थी कि हम जलसों में देखते थे सिर्फ एक दूसरे को गालम गलोच या
برے بھلے الفاظ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے منشور پر فوکس کیا, اپنی وعدوں پر فوکس کیا اور ڈفرنٹ انداز سے چٹکیاں کاٹ رہے ہیں. ہاں, لیکن وہ پہلے جو گالم گلوچ ہوتی تھی یا بہت زیادہ ایگریشن ہوتا تھا وہ نہیں ہے. یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ جو آگے بڑھتی ہے نہیں, جمہوریت کا حسن یہ ہونا چاہیے کہ سب طرف یہ ہو نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی خطاب, ان کی سپیچ دیکھیں تو اس میں ٹھہراؤ ہے, اس میں چیزیں جو ہے وہ ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے. باقی تو پھر بھی ابھی دیکھیں فلاں جیل میں پہنچ گیا تو فلاں کو پہنچائیں گے, اس سے باہر ہی نہیں نکلا. وہ تو اب جو جیل کی بات کرتے تھے وہ جیل پہنچ گئے نا, اس لیے سبق حاصل ہو گیا سب کو کہ ذرا کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا. ٹھیک ہے. حیدرآباد کے جلسے میں بھی بلاول نے اپنے 10 نکاتی منشور کا اعلان کیا. ہونا بھی ایسی چاہیے. اچھا, یہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے بات کی کہ جی ٹی وی پہ مناظرہ کر لیتے ہیں. اچھی چوائس ہے نا جی, واضح باشوں پہ تو یہ کریں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جواب تو نہیں آیا نا, جواب اس سطح پہ نہیں آیا نا. انہوں نے کہا کہ وہ مناظرہ تو ہو گیا, کراچی میں جو بارش ہوئی ہے تو انہوں نے پہلے یہ کہا مناظرہ بھی کر لیں, موازنہ بھی کر لیں, اور پھر کہا جی کہ موازنہ ہو گیا. تو یہ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کالج کی زندگی میں جب ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی تو ایک چیز کہتے تھے ریبٹل. وہ ضروری نہیں ہوتا تھا لاجیکل ہو, اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم بند کرنا مقصود ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم ایلیمنٹ جس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جلسوں میں اپنا پیس بڑھائے ہوئے ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست کر رہی ہے, یہ آپ کو نچلی سطح پر ووٹر کے اندر بھی اور کارکن کے اندر بھی پریویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا وہاں حالات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ نا دو قسم کے جو ہے نا نیچے بھی آپ کے جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں یا عام پبلک بھی ہے جو ووٹ نہیں ڈالتا. ظاہر ہے 40% 50% ووٹ نہیں ڈالتا, ان میں وہ بھی ہے نا. کچھ اس میں اگریسو وہ ہیں جو اس قسم کی گفتگو سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ان کی ایک جو ایک وہ ہوتی ہے نا سائیکی, اس کو تسکین پہنچتی ہے کہ یار انہوں گالاں تے کڑ دیتی ہیں نا. ٹھیک ہے. اور بابا وہ کون ہے بڑی ستھری کر دیتی ہے. اچھا, اب دوسرا ایک جو اس میں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس قسم کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے, اور وہ ہو جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ یار آپ نے آ کے اپنے منشور میں آپ کے کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں اب کچھ جماعتیں جو ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے کہ جی ہم تنخواہ ڈبل کر دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے میں 200, کوئی کہتا ہے 300 یونٹ. اچھا دے دیں آپ, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں رواج ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھیں جی فلاں کو 3000 cc کی گاڑی دے دی, میں کہتا ہوں 5000 cc کی گاڑی دیں. لیکن جو جس کو دی ہے اس کو اتنا تو اس کو کہیں کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جو عوام ہے, جو عام آدمی ہے, اس کو کم از کم سائیکل رکھنے کی اجازت ہو نا. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی میں بھی کم از کم جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آ کے آپ 200 یونٹ بجلی 300 یونٹ بجلی جو فری دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہاں سے لائیں گے, اس کا آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ روڈ میپ تو دے دیا بلاول نے, روڈ میپ دیا کہ ہم سولر پلیٹیں دیں گے اور آپ سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ بھی ایک فیک, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فیک ہے, فیک ہے نا سر. دیکھیں اس کا بھی روڈ میپ نہیں ہے نا سر. سولر پلیٹیں ہم نہیں بناتے, انورٹر ہم نہیں بنانا شروع کر. اچھا, ہم نے امپورٹ کرنا ہے. مسئلہ ہمارا پہلے بھی جو یہاں چل رہا ہے وہ ڈیفیشٹ امپورٹ کا چل رہا ہے ایکسپورٹ کی نسبت. آپ کم از کم یہ تو بات کریں نا, یا آپ نے منشور میں دے کہ ہم نے فلاں چیزیں کرنی ہیں. آپ کے خیال میں جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ ان پر عمل درآمد سر نہیں, سمت ہی نہیں ہے. میں تو گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے, سمت نہیں ہے اس کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جی بے نظیر انکم سپورٹ, ایک میری گزارش سن لیں سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا, اچھی بات ہے, پوری دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ, یا تو اپنے ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, ٹھیک ہے نا, اس کا ڈائنامکس بالکل ڈفرنٹ. آپ پولیٹیکل اسٹیٹ ہے, اسلامک ریپبلک ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کر دیا آپ نے, بھائی آپ لوگوں کو کام کرنے سے منع کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ویلفیئر جو ہوتی ہے وہ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ آپ کام بھی کریں گے, ٹھیک ہے, سارا جو ہے آپ وہ اس پہ نہیں چلیں گے. یہ جو وعدے ہیں سیاسی جماعتوں کے اور وہ دعوے کر رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار دیں, ہم یہ سارا کچھ آپ کو بدل کے رکھ دیں گے, عام ووٹر عام کارکن ان سے کیا تاثر لے رہے ہیں, مطلب مطمئن نظر آ رہا ہے کیا لگتا ہے؟ شوکت صاحب نے اگرچہ بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شوکت صاحب کی بات تو ایک اسکالر کی بات ہے نا. جی جی ظاہر ہے, کارکن اسی لیے ہم تو کارکن ہیں, آپ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں, اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کارکن جو ہے نا جی وہ اب احتساب کرنا بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے. عام آدمی احتساب, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ فوری طور پہ میسج ڈالتے ہیں کہ جناب بلاول نے یہ اعلانات کیے ہیں, اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا تو پھر ہم یہ بھی کریں گے. مطلب احتساب کا عمل جو ہے وہ کارکن کے ہاتھ میں آ گیا ہے, عام آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے.
मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक अब जमातों को इस पे अमल करना चाहिए और करती भी हैं। मतलब अगर बिलावल फर्ज किया नहीं करते, एक मिसाल है, तो या मुस्लिम लीग नवाज ने तो खैर अब आखिर में जाके थोड़ा बहुत ऐलान कर दिया कि जनाब हमारा मंशूर ये है, लेकिन बिलावल ने बरवक्त किया, उस पर अमल दरामद की बातें भी हो रही हैं। अगर ये नहीं करते तो एहतसाब का अमल तैयार है, और ये बात वो भी जानते हैं कि अब अवाम के सामने हमें जवाब देना होगा। मुफ्ती साहब एहतसाब का अमल तैयार है, वाकई एहतसाब का अमल तैयार है। मैं ये ब्रेक ले लूँ, आपकी बारी आती है तो इत्तेफाक से ब्रेक आ जाती है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपने ओन भी किया है, देखें नजर तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ओन भी किया है। नहीं, पीटीआई ने तो सारे लोगों को ऑन किया, जो लिस्ट जारी की है, अब जो लिस्ट जारी की है उसमें उसका नाम मौजूद है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसमें तो वो आजाद है, जाहिर है आजाद हैसियत से वो लड़ रहे हैं, तो वो नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबले की फिजा में वो बिल्कुल इन है और अच्छा मुकाबला कर रहा है शायद महमूद खान। ये दोनों 215 216 जो है वो शहरी हल्के हैं, प्योरली शहरी हल्के हैं, और पीटीआई हमेशा से ये क्लेम करती रही कि शहरी हल्कों में उनका अच्छा वोट बैंक है। तो ये उनका जो वोटर है बाहर निकलेगा इलेक्शन डे को? मैं समझता हूँ निकलेगा। उसकी वजह ये है कि यंगस्टर जो है ना जी, वो पीटीआई के साथ खड़ा है, मतलब वो बात कह रहा है। डॉक्टर साहब बात वही है, मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया इतना तेज है। आप देखें ना कि इमरान खान जेल में है और उनका पैगाम जो है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसको मजीद इस पर बात करेंगे, अगले सेगमेंट में जारी रखेंगे। अभी तो जो है हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। आपने हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन देखी है और देख रहे हैं, इसको फिर कुछ घंटों के वक्फे के बाद इसको दोबारा जारी रखेंगे। अगले इस सेगमेंट तक इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।